आगे बढ़े आपके बताएं कि पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद जंगी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान गज़ा से मुतल्लिक़ इज़राइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अमेरिका और भारत का मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पूरे ख़ित्ते में अमन चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान ने मज़ीद कहा, तुर्किया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। Not cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात। मोदी टैरिफ पर ट्रंप से रिलीफ हासिल करने में नाकाम हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। मुंबई हमलों में मुलव्विस मुलजिम को भारत के हवाले किया जाएगा। काबीना ने मुलजिम की हवालगी की मंजूरी दे दी। भारत को तेल और गैस भी फराहम करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर को अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत खोलने की दावत। मुलाकात के दौरान मोदी बार बार कागज़ से देखकर बोलते रहे, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चीन यूक्रेन जंग के खात्मे में हमारी मदद कर सकता है। तो खबर यह है कि LOC पर भारत तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्विस है। भारत धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और तखरीबकारी कर रहा है। भारतीय फौज और एजेंसियों के बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। भारत के रहते शहरियों पर फायरिंग तखरीबी सरगर्मियों की तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारतीय फ़ौज का शहरी इलाकों में ICDs लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा को भी सबूत फराहम किए हैं। भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खाना पड़ रही है। भारतीय फेक रिकवरी ऑपरेशन मंसूबे भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। इन मासूम शहरियों को हमेशा दहशतगर्द करार देती है। भारतीय फौज इंतहाई गैर पेशावराना किरदार का मुजाहिरा कर रही है, जो अपने मज़मूम इरादों की तकमील के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। इन्हें ना तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और ना ही इनमें कोई फौजी सलाहियत नज़र आ रही है, जो मुसलसल अपनी ही लगाई हुई IDs का शिकार हो रहे हैं और जिसका इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर लगा देते हैं। दर हकीकत भारतीय फ़ौज की शिविरों की जदोजहद आज़ादी को दबाने में मुकम्मल नाकाम रही है और इस बात का असर भारतीय फ़ौज पे बहुत भारी पड़ रहा है, जिसका सबूत आए दिन भारतीय फ़ौजियों का मकबूजा कश्मीर में होने वाली खुदकुशी के वाक़यात हैं। हालिया अंदाजे के मुताबिक इस शरह में 17% तक इजाफा हो चुका है, जबकि पिछले 5 सालों में 800 से ज़ायद ऑफिसर्स और जवानों ने खुदकुशी की है। ये वाज़िया सबूत है कि कश्मीरों की जदोजहद आज़ादी भारतीय असाब पे बुरी तरह सवार हो चुकी है। बानी पीटीआई का खत ओपन लेटर था। खत में संजीदा मिसाल की तरफ इशारा किया गया। वो चाहते हैं फौज और अवाम में खलीज पैदा ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। ये लोग फैसला कर लें कि जमहूरियत चलनी है या नहीं। हमने हर दफ़ा कोशिश की कि ऐवान चले। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमने प्रोडक्शन कमेटी और मुज़ाकरात कमेटी में भी सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की है। साहबजादा हामिद रज़ा ने
ہمیں پارلیمنٹ میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ محمود اچکزئی نے موجودہ پارلیمنٹ کو جعلی قرار دے دیا، ساتھ ہی ساتھ حکومت کے ساتھ کمیٹیوں میں نہ بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ معمول کے مطابق ہم نے پوائنٹ آف آرڈر سیک کیا، لیکن ہمیں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا۔ یہ حکومت جو ہمیشہ سے ناکام ہوتی چلی آ رہی ہے، انہوں نے پارلیمان کی بھی کارکردگی مایوس کن بنا دی ہے۔ ہم نے ہر مرتبہ کوشش کی کہ ایوان چلے، ایوان میں آواز ہو، ایوان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے کمیٹی بنائے، وہ اسپیشل کمیٹی بنی، وہ اسپیشل کمیٹی نہیں چلی۔ مذاکرات کے لیے ریکویسٹ کی، مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی، حکومت نے اس سے راہ فرار اختیار کیا۔ آرمی چیف اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ کسانوں کو آسان کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے DPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران نے SIFC کے گرین کارپوریٹو انیشیٹو کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ دورے کے دوران شرکاء کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ گرین کارپوریٹو انیشیٹو سے کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کی بجائے آسان کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ جدید آبپاشی کے نظام کے قیام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ سال کے اختتام تک ملک بھر میں 250 گرین ایگری مال کی تکمیل متوقع ہے۔ عام کسانوں کی تربیت کے لیے اسمارٹ ایگری فارم کا قیام ملک کی 95% زراعت کی ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی اور صوبائی وزراء، زرعی شعبے کے متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ تو خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹائی کا آرمی چیف کو خط لکھنا ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ آرمی چیف کہہ چکے خط پڑھوں گا بھی نہیں، اگر خط وصول کنندہ نہیں پڑھیں گے تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ یہ خط ایسا ہی ہے جیسے پہلے انہوں نے IMF کو ملک کے خلاف لکھے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے میچ کی جانب، جہاں پہ یہ نیوزی لینڈ نے اپنا میچ اپنے نام کر لیا ہے۔ ٹرائی سیریز جو ہے یہ سیریز جاری تھی، یہ ٹورنامنٹ جاری تھا، جو کہ اب نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لیا ہے۔ سامل کی ون ڈے سیریز کا آج فائنل کھیلا جا رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، جس میں گرین شرٹس جو ہیں وہ بڑا سکور کرنے میں ناکام رہی۔ پوری ٹیم 49 اوورز میں 3 اوورز میں ہی جو ہے 242 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی تھی، اور یہ میچ اب کیویز نے اپنے نام کر لیا ہے۔ اب دیکھتے رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کی بیٹنگ کے بعد فیلڈنگ بھی غیر معیاری رہی، کیچز ڈراپ کیے گئے، فیلڈنگ جو ہے اس کا معیار بھی دیکھا گیا۔ اور سیریز آپ کو بتائیں اس سے متعلق کہ نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لی ہے۔ سامل کی ون ڈے سیریز کا آج فائنل کھیلا جا رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، جو کہ نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لیا ہے، اور 242 رنز کا جو ہے وہ ہدف دیا گیا تھا۔ اس کے تعاقب میں بیٹنگ جاری تھی، 243 رنز بنائے اور سیریز اپنے نام کی ہے نیوزی لینڈ نے۔ اور گرین شرٹس کی اگر بات کی جائے تو بڑا سکور کرنے میں ناکام رہی، پوری ٹیم 49.3 اوور میں 242 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی تھی، جبکہ نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 243 رنز کا ہدف دے دیا گیا تھا، اور یہ سیریز جو ہے نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لی ہے۔ سامل کی ون ڈے سیریز تھی جس میں پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ جو ہے یہ انوالو تھے تینوں، اور آپس میں میچز کھیلے جا رہے تھے، اور فائنل میں کوالیفائی کرنے والی ٹیمیں پاکستان اور نیوزی لینڈ تھی، جو کہ اب نیوزی لینڈ نے یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ گرین شرٹس بڑا سکور کرنے میں ناکام رہی، پوری ٹیم 49.3 اوورز میں 242 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی تھی، جبکہ نیوزی لینڈ نے یہ جو آسان ہدف ہے اس کو پورا کر کے یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم سمیت کوئی بھی کھلاڑی بڑی اننگز نہ کھیل سکا۔ کپتان محمد رضوان 48، سلمان علی آغا 45 رنز بنا کر نمایاں رہے، طیب طاہر 38، بابر اعظم 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ فہیم اشرف نے 22، نسیم شاہ نے 19 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس کے علاوہ خورشید شاہ 7، سعد شکیل 8، فخر زمان 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور یہ سیریز جو ہے نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لی ہے۔ اگر نیوزی لینڈ کی پرفارمنس کی بات کی جائے بیٹنگ کے اوپر تو ڈیرل مچل اور ٹام لیتھم میں جو ہے نصف سینچریاں سکور کی گئی ہیں، اور شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور 5 وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے یہ ہدف
جو ہے وہ بآسانی پورا کیا ہے. اور اگر مختلف سیکشنز کی بات کی جائے تو پاکستان کی فیلڈنگ بھی جو ہے وہ بڑی غیر معیاری رہی آج, اور گرین شرٹس جو ہے وہ کوئی خاص ہدف دینے میں بھی ناکام رکھی. پوری ٹیم 49.3 اوورز میں 242 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی تھی, اور نیوزی لینڈ نے یہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا ہے, اور یوں ساملکی ون ڈے سیریز جو ہے اپنے نام کر لی ہے. آج اس کا فائنل کھیلا جا رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان, جو کہ نیوزی لینڈ نے اپنے نام کر لیا ہے. 243 رنز کا ہدف جو ہے پورا کر کے یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے. اور اس سے متعلق اگر بات کی جائے پاکستانی بیٹنگ پرفارمنس کی, تو بابر اعظم سمیت کوئی بھی کھلاڑی بڑی اننگز نہ کھیل سکا, جبکہ کپتان محمد رضوان 48 اور سلمان علی آغا کی ایک لمبی پارٹنرشپ چلی, جن میں محمد رضوان نے 48 اور سلمان علی آغا نے 45 رنز بنا کر وہ نمایاں رکھے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے چراغ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی چراغ, بتائے گا کہ ایکسپیکٹڈ تھی یہ جیت نیوزی لینڈ کی, ان کی پرفارمنس دیکھ کے لگ رہا تھا. بالکل, دیکھیے اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کے اندر مسلسل دوسری بار جو ہے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دیا, اور پاکستان بالکل آج آف کلر نظر آیا, جو کہ پاکستان ہمیں ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جو ٹیم نظر آئی وہ آج بالکل ٹیم جو ہے وہ آف کلر تھی پاکستان کے. کہیں کمبینیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جم کر کھیلتا ہوا نظر نہیں آیا, جس طرح سے جو ریزلٹس ہمیں چاہیے تھے پاکستان کو, خاص کر کے جو کمبینیشن پاکستان نے سیریز کے اندر ٹرائی کیے ہیں. سائم ایوب کی ایک تو غیر موجودگی تھی جس کی وجہ سے بابر اعظم کو جو ہے وہ ان کی ایک نیچرل پوزیشن سے جو ہے وہ ہٹا کے کھلایا گیا, لیکن وہ بھی تجربہ جو ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا, کیونکہ اب آگے ایک بڑا ایونٹ ہے, چیمپئنز ٹرافی ہے. تو میرے خیال سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسی کمبینیشن کے ساتھ ہی جاتا ہے یا پھر پاکستان اس کے یہ دیٹس سارٹ آف آپ امپریشن سمجھ لیں اس کو کہ کیچز ون میچز. آج بڑی ناقص کارکردگی اور بڑا غیر معیاری فیلڈنگ دیکھی گئی پاکستان کی جانب سے, کیا کہیں گے اس سے متعلق؟ کہ اس چیز کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے جو ہے فیلڈنگ کے اندر پاکستان کمزور رہا ہے. پاکستان کی فیلڈنگ کے اوپر خاص کر کے کافی زیادہ کوشچن مارکس ہیں, اور اسی چیز کے اوپر جو کافی زیادہ اٹھایا جاتا ہے فٹنس کے ساتھ, کہ پاکستانی پلیئرز کی فٹنس جو ہے وہ اس معیار کے اوپر نہیں اترتی جس طرح سے پاکستانی پلیئرز کو ایک شروع میں ہوتی تھی. 17-18 کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب مکی آرتھر تھے انہوں نے کافی زیادہ فٹنس کے اوپر کام کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کی فیلڈنگ کافی حد تک بہتر ہوئی, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے فٹنس کے اوپر سختی جو ہے وہ ختم کی گئی. اسی طرح سے دوبارہ سے ہمیں پاکستان کی فیلڈنگ جو ہے وہ ریفلیکسز پاکستانی جو ٹھیک ہے چراغ, اس سے متعلق آپ سے مزید اپڈیٹ لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کیسے دیکھ رکھے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیوزی لینڈ ہی جیتے گی کیونکہ ان کی پرفارمنس بول رہی تھی آج؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی تھی, ان کی ٹیم کا بیلنس بہت اچھا ہے, کمبینیشن بہت اچھا ہے. پاکستان کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹیم اناؤنس کی ہے وہ بالکل نئی ٹیم ہے, چند نئے لڑکے آئے ہیں, اور آج کے میچ کے بعد تو پاکستان جب چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ کھیلنے جائے گا تو اس وقت نو ویئر سچویشن میں کھڑا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کی بالنگ کمبینیشن کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹنگ کمبینیشن کیا ہے. تو پرابلی اتنی اچھی تیاری نہیں ہوئی پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ آپ دیکھیں کہ آخر کے 10 اوور میں 5 وکٹیں گرتی ہیں, اور آپ کی جس طرح کی فیلڈنگ ہوئی ہے آپ کے پلیئرز فٹ نظر نہیں آ رہے. تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو کہ آگے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی میں نظر آئیں گے, آپ کو بھی نظر آئیں گے, ہم سب بھی دیکھیں گے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریکور کر جائیں. کیونکہ آج جو اسٹریٹجی مجھے نظر آئی وہ بالکل ہی عجیب سی تھی کہ آپ کے تمام مین بولرز انہوں نے 40 یا 42 اوورز تک اپنے اوورز ختم کر لیے, اور آپ کے پاس آخر میں آپ کے پاس نسیم فہیم اشرف رہ گئے تھے یا خوشدل شاہ رہ گئے تھے. تو میرا خیال ہے کچھ ڈفرینٹ کمبینیشن بنانے کی کوشش کر رہی تھی پاکستان کی ٹیم, ڈفرینٹ کمبینیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی پاکستانی ٹیم کی جانب سے. اس سے متعلق موقف دے رہے تھے سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا تھا ہمارے نمائندے چراغ بلوچ, تمام تر ایکچویلٹی سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی وکلا کو انصاف سے نہیں صرف پیسے سے دلچسپی ہے. رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے ثابت کر دیا ان کی وفاداری پارٹی کارکنوں کی بجائے صرف مالی مفادات سے جڑی ہے. 69 مخلص کارکنان کو قانونی ٹیم نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں بھاری فیس نہیں دی گئی. پی ٹی آئی کارکن آج قانونی مدد سے محروم کر دیے گئے. آئی ایل ایف کی جانب سے اپنے ہی کارکنان کا دفاع نہ کرنا پی ٹی آئی کی اندرونی کرپشن اور منافقت کو بے نقاب کرتا ہے. پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکن آج اسی پارٹی کے بے حصے کا شکار ہو رکھے ہیں. اگر پی ٹی آئی آج اپنے کارکنان کے ساتھ نہیں کھڑی تو کل یہ عوام کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟